अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है, हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने मंगल को पाकिस्तान से चीन को प्याज की बरामद के लिए मुआयना और करंतना की ज़रूरियात के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। माहिदे की रूह से पाकिस्तानी प्याज पैदा करने वाले चीनी मार्केट तक रसाई हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और ये बीजिंग में काफ़ी मशहूर है। आइए चलते हैं इस रेस्टोरेंट में तो दिखाते हैं आपको। अभी जो हमारे सामने डिशेस पड़ी हुई हैं खाने की, ये देखें भिंडी, इसमें सामने प्याज नज़र आ रहा है, मटन में आपको प्याज नज़र आ रहा है। अगर हम इस डिश की बात करें जिसमें मजमू है, बुनियादी तौर पर 3 जो डिशेस हैं उनको मिलाया गया है, मंदी है, बिरयानी है और उबले हुए चावल हैं, इनके साथ भी प्याज है। तो प्याज पाकिस्तान में तकरीबन हर डिश में ही एक लाजमी जो समझा जाता है और ये हमारे खाने का सबसे अहम वेजिटेबल है। मैं तो ये समझता हूँ कि प्याज के बगैर कोई डिश ही नहीं है, डिश नामुकम्मल समझी जाती है। तो प्याज सबसे अहम और ज़रूरी हमारी तकरीबन हर डिश में इस्तेमाल होता है। हो जाए आप अंडे भी इवन क्यों नहीं बनाते तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। हालिया बरसों में ई कामर्स की तरफ से नुमाइंदगी करने वाली डिजिटल मईशत ने भी बहुत तरक्की की है और इक्तिसादी और समाजी तरक्की को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। वेजिटेबल ई कामर्स सब्जियों के मयार को यकीनी बनाते हुए खरीदारी का ज्यादा आसान माहौल फराहम कर सकता है। पाकिस्तानी ताजर भी ई कामर्स को प्याज का चीन में दाखिल होने का शॉर्टकट समझते हैं। पाकिस्तानी जो प्याज है सिंध का, वो बहुत प्यारा और अच्छा प्याज होता है, जायके में भी, खाने में भी मीठा होता है। और वो इस वजह से क्योंकि उसका सालन का जो जायका है वो काला यानी कालापन नहीं लाता है और बाहर मुल्कों में उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, यानी कि वो 2-3 महीने ही आता है। जो है ना माशाल्लाह सिस्टम अच्छा चल जाता है। ये इसमें जो है ना 2 दिन, 1 दिन भी रख लो कोई इशू नहीं है, 2 दिन भी रख लो कोई इशू नहीं है। इतना वज़न भी नहीं वो करता कि जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए, वेट कम करे। माशाल्लाह उसका जो है ना जायका सबसे ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम उसको कंपेयर करें अफ़गानिस्तान के प्याज से, ईरान के प्याज से। ईरान का प्याज जैसा हम उसको जो है ना यूज़ करते हैं घर में तो उसमें कालापन आता है सालन में। तो पाकिस्तानी प्याज, ख़ास तौर पे सिंध का प्याज हमारे पास आता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोकली भी, बाहर भी जाता है। लेकिन ये कि माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त चलता है हमारे पास, तो उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। और दुनिया के छठे सबसे बड़े प्याज बरामद कुनिंदा के तौर पर पाकिस्तान की प्याज की सालाना बरामदात 243 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच जाती है। जैसा कि 23 नवंबर 2021 को पाकिस्तान से चीन को प्याज की बरामद के लिए मुआयना और करंतना के असूलों को मद्देनजर रखते हुए मुआहदे पर दस्तखत हुए और चीनी मार्केट का दरवाजा बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी प्याज के लिए खोल दिया गया। ये मुआहदा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत ज़री शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुआहदा भी है। प्रोटोकॉल पर दस्तखत मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान प्याज की तिजारत के मजीद इम्कानात फराहम करते हैं। हमें एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करना होगा जहां हम इन फ़िज़िकल मार्केटों के अलावा ऑनलाइन मार्केटों को पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान से जोड़ सकें। हमारी फलों और सब्जियों के बरामद कुनिंदगान की एसोसिएशन ख़ास तौर पर चीन से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े ताजरों के साथ बातचीत कर सकती है और हम तवक्को रखते हैं कि चीनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी मसनूआत को जगह दी जाएगी। तो यहाँ का सिस्टम, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेल्स ये बढ़ रहे हैं और ऐसे हैं जैसे JD.com ने ताज़ा बाज़ार कायम किया है जहाँ अशिया की तरसील बहुत तेज़ है। लिहाजा हम चीन से इस बात की तवक्को करेंगे कि वो हमारे फलों और सब्जियों को अपनी मंडियों तक रसाई फराहम करे, ख़ास तौर पर इस बाज़ार में नई मुतारिफ़ कराई गई प्याज को। इससे पहले पाकिस्तान की प्याज बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक को बरामद की जाती थी। पाकिस्तान की प्याज की सनत के लिए इस प्रोटोकॉल पर दस्तखत का क्या मतलब है? चीन की मार्केट बहुत बड़ी है, ये दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। लिहाजा अगर हम चीनी मार्केट में दाखिल हो सकते हैं तो इसका हमारे काश्तकारों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा एकड़ काबिले इस्तेमाल लाए जाएंगे और किसानों की ज़्यादा बड़ी तादाद को अपनी पैदावार के लिए बेहतर मुनाफा मिलेगा। ये हमारी काश्तकार बरादरी की ज़िंदगी में
خوشحالی کا باعث بنے گا۔ اس سے ان کا معیار زندگی بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر بہتر اور خوشحال زندگی کے دروازے کھلیں گے۔ اگر کمٹمنٹ ہوتی ہے چائنا سے ہماری پیاز کے ایکسپورٹ سے مطابق تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے جو ہے ہمارا جو کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے جو ہے کاشتکار بچیں گے۔ ملک جو ہے وہ بھرپور ترقی کرے گا اور یہاں کا کاشتکار بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ پاکستان یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے۔ چینی کسٹمز کی یہ شرط تھی کہ پاکستان سے درآمد شدہ مصنوعات کے بارے میں تکنیکی اعداد و شمار فراہم کرنا ضروری ہے۔ پاکستانی پیاز کی کوالٹی طے شدہ معیار کے مطابق ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔ یقینی طور پر کسانوں کو اپنی زمین کا زیادہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی، لہٰذا پیاز کی کاشت کے لیے رقبہ بڑھے گا اور یقینی طور پر ہم اضافی فصل پیدا کریں گے تاکہ ہم چینی منڈیوں کو برآمد کر سکیں۔ سالانہ پیداوار جو ہمارے ملک کی ہے وہ 1.8 ملین ٹنز ہے، اور ہمارے پاس لوکلی جو ہے وہ ہم کیونکہ آگیتی پیاز لگاتے ہیں، ہمارے پاس حیدرآباد، مٹیاری، میر پور خاص میں جو ہے آگیتی پیاز لگتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے 60 سے 80 بوری فی ایکڑ پیداوار آتی ہے۔ دیکھیں جی، پیاز کی کاشت کا جو رقبہ ہمارے پاس سندھ میں ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ ایکڑ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ جو رقبہ ہے یہ ہر سال کم زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کاشتکاروں کو پچھلے سال میں اچھا منافع ہو جاتا ہے تو وہ رقبہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر تجارتی تعاون کے علاوہ پاکستان چین کے تکنیکی اور سائنسی تحقیقی عملے کا بھی منتظر ہے تاکہ وہ مشترکہ طور پر نئی ٹیکنالوجی اور نئی مصنوعات تیار کریں۔ چین ایک بہت مضبوط زرعی ملک ہے اور ہم پہلے ہی چین کے ساتھ زرعی شعبے میں سی پیک کے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں نئے بیجوں اور نئی تعلیمی تکنیکوں کی مدد سے بنیادی فصلوں کی پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس تعاون سے ہم پاکستان میں بھی پیاز کی پیداوار کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس کافی زیادہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ ہم سے ایگریکلچر میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو اگر وہ ہمارے پاکستان میں آ کے ہمارے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اگر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے یا کوئی پاکستان کی ٹیکنیکل سپورٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہمارے لوکل کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا، ہماری پروڈکشن انکریز ہوگی، اور ہمارے پاس جو نئی ورائٹیز آئیں گی تو ظاہر ہے وہ نئی ریسرچ کے حساب سے آئیں گی تو ان میں اور زیادہ گروورز کو فائدہ ہوگا اور ہماری پروڈکشن بڑھے گی اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ یقینی طور پر چین سے آنے والے پیاز اور دیگر فصلوں کے ماہر محققین کا تبادلہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے سائنسدان اپنے تجربات کا تبادلہ کریں گے اور تحقیقی نتائج بھیجیں گے۔ اس سے دونوں فریقوں کو اس سلسلے میں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ میرے خیال میں دونوں ممالک کی کمپنیاں بھی تعاون کر سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں زیادہ سے زیادہ چینی کمپنیوں نے پاکستان کے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ نہ صرف پودے لگانے کی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں بلکہ گہری پروسیسنگ کا ایک مکمل صنعتی سلسلہ بھی لائے ہیں۔ وہ زرعی پروسیسنگ کی برآمدات کو مزید بڑھانے کے لیے جنوبی ایشیا میں پاکستان کے محل وقوع سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے ایک نیا رجحان دیکھا ہے کہ چینی بھی ان بنیادی زرعی اجناس کی درآمد کو ترجیح دیتے ہیں جو نقد آور ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، اس کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیکنگ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس قسم کی تکنیکوں کو پاکستان میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ہم اس شعبے میں چینی مدد کے خواہاں ہیں۔ اور آپ کے خیال میں پاکستانی جو پیاز ہے چین میں اپنی کیسے تیزی کے ساتھ مارکیٹ بنا سکتا ہے؟ اویلیبلٹی اور پرائس۔ پیاز کے لیے ہمیں پرائس کو نیچے لانا پڑے گا، مطلب کہ وہ لوکل انین کو کمپیٹ کر سکے۔ اس کا سیلنگ پوائنٹ صرف ایک ہے، یا تو آپ آرگینک مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں، وہ مارکیٹ جو آرگینک کھانا چاہتی ہے، اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جنرل مارکیٹ کے لیے آپ اس کی پرائس کم کریں تاکہ وہ لوکل پیاز کو کمپیٹ کر سکیں۔ جی، جیسا کہ انہوں نے کہا پیاز کے بارے میں کہ پاکستانی پیاز جو ہے وہ آرگینک ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اسی وجہ سے مشہور ہے۔ چائنا میں جو لوگ ہیں ان کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے، اگر آپ اچھی مارکیٹنگ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ پاکستانی پیاز ہے، ایک تو امپورٹنٹ ہے، دوسرا آرگینک ہے۔ گوادر ہسپتال منصوبہ روزانہ 900 بیرونی مریضوں کی طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مقامی باشندوں کو بہتر طبی علاج حاصل کرنے میں درپیش دشواریوں کی موجودہ صورتحال میں کافی کمی آئے گی۔
آئیے پیش کی اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کی گوادر پورٹ میں چین کے تعاون سے گوادر ہسپتال کا منصوبہ ایک مکمل شکل اختیار کر چکا ہے۔ تعمیراتی جگہ اب بھی مصروف ہے۔ چینی اور پاکستانی ورکر ایک ساتھ مل کر سخت اور منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں یہاں 12,000 مربع میٹر تعمیراتی رقبے کے ساتھ ایک مکمل جدید ہسپتال کھڑا ہوگا۔ اس کی یومیہ آؤٹ پیشنٹ گنجائش 900 افراد تک پہنچ سکتی ہے۔ اسے مکمل محکموں اور جدید طبی آلات سے لیس کیا جائے گا اور مقامی لوگوں کی طبی اور صحت کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا۔ گوادر کا اصل ہسپتال نسبتاً پرانا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم موجودہ 50 بستروں کے ہسپتال کو 150 بستروں تک اپ گریڈ کریں گے۔ مکمل ہونے کے بعد ہسپتال کو بہترین تکنیکی سہولیات اور آلات سے لیس کیا جائے گا جو فی الحال یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ گوادر ہسپتال کا منصوبہ چین پاکستان کے تعاون کا ایک اور اہم حصہ ہے جو لوگوں کی زندگی میں بہتری لا رہا ہے۔ تعمیراتی عمل میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ مواد کی کمی، سخت ماحول، دہشت گردی کے خلاف سخت صورتحال کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کا پھیلاؤ۔ چینی اور پاکستانی دونوں ملازمین نے متحد ہو کر کام اور پیداوار کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مشکلات پر قابو پایا ہے۔ گانسو کنسٹرکشن انویسٹمنٹ گروپ نے 8 نومبر 2020 کو گوادر ہسپتال کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کیا۔ کووڈ-19 کے پس منظر میں ہم نے 2 پہلوؤں سے اس بیماری سے بچاؤ اور روک تھام پر توجہ مرکوز کی تاکہ ہم اس منصوبے کی بغیر کسی رکاوٹ کے پیش رفت کو یقینی بنا سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے تعمیراتی جگہ پر لاک ڈاؤن کے اقدامات کو نافذ کیا۔ ہم نے مقامی کارکنوں کو اس وقت تک باقی لوگوں سے الگ رکھا جب تک ان کے نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ کی رپورٹ منفی نہیں آ جاتی۔ دوسری طرف تعمیراتی سامان اور لاجسٹکس کے سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے اس مواد کو پہلے سے ہی تیار کیا تھا تاکہ منصوبے کی پیش رفت اور عملے کے ارکان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہمارے ادارے کے پاکستانی اور چینی عملے کے ارکان میں بہت دوستی اور اتحاد ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بیمار ہے۔ ہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوا بانٹتے ہیں۔ ہم اپنے فارغ وقت میں ایک ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں۔ تعمیراتی نقطہ نظر سے چین میں نئے ہسپتال کی تعمیر زیادہ پیچیدہ عمل نہیں ہے، لیکن پاکستان خصوصاً گوادر کے علاقے کے بنیادی حالات میں یہ واقعی قدرے مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں خشک سالی ہے اور بارش کم ہوتی ہے اور اوسط یومیہ درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے تعمیراتی سامان کی پائیداری زیادہ ہونی چاہیے۔ ڈیزائن کے مرحلے میں ہم نے ماحولیاتی عوامل اور تعمیراتی مواد کے استعمال کو مد نظر رکھا اور کچھ متعلقہ ڈیزائن کے معیارات کو بہتر بنایا۔ اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ میں سیمنٹ، ریت اور دیگر تعمیراتی سامان جیسے وسائل کی نسبتاً کمی ہے۔ ہمیں خریداری اور نقل و حمل کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے اور مناسب وقت دینا چاہیے۔ پانی اور بجلی کی فراہمی کے حوالے سے نل کے پانی کی فراہمی کے پلانٹ کے علاوہ جس کے مالک نے رابطہ کیا ہے، ہم بنیادی طور پر اس منصوبے کے تحت پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پانی کے ٹرک استعمال کرتے ہیں۔ بجلی کی فراہمی کے لیے ہمارے پاس اپنے جنریٹر ہیں۔ ہسپتال کی تکمیل کے بعد ہم مرکزی پاور سینٹر کے طور پر بڑے سائز کے جنریٹرز کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔ مستقبل میں اگر حالات موافق ہوئے تو ہم میونسپل بجلی سے منسلک ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم بنیادی طور پر اپنے جنریٹر استعمال کرتے ہیں۔ گوادر ہسپتال میں ایک آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، مریضوں کا شعبہ اور دیگر متعلقہ سہولیات شامل ہوں گی۔ یہ مقامی طبی وسائل کی کمی کو دور کرے گا اور طبی خدمات تک رسائی کو ممکن بنائے گا اور مقامی سماجی ترقی کو فروغ دے گا۔ پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران ہم عام ٹھیکیداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقامی فوج کے ساتھ مختلف حفاظتی اقدامات کے نفاذ میں تعاون کریں، جن میں انسداد دہشت گردی کی ہنگامی مشقیں، سائٹ میں داخل ہونے اور باہر جانے والے اہلکاروں کی سخت رجسٹریشن، سائٹ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں کے اندر نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ کی رپورٹس کی جانچ اور فائل کرنا اور نان کریمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ شامل ہے۔
اگر چینی اہلکار باہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں فوج کو پیشگی اپنے جانے کی اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ حفاظت کے لیے فوجی ان کے ساتھ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مالکان اور فوج کے ساتھ قریبی رابطہ بھی برقرار رکھا ہے۔ منصوبے کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے پاکستانی منتظمین کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی ہے، سائٹ پر تفتیش کے عمل کو مضبوط بنایا ہے تاکہ پوشیدہ خطرات سے محفوظ رہ سکیں اور پروجیکٹ کے اہلکاروں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پروجیکٹ میں 3 اہم عمارتیں ہیں، ایک او پی ڈی مریضوں کے لیے عمارت، ایک پہلے درجے کی عمارت اور ایک وارڈ بلڈنگ ہے۔ معاون پروجیکٹ 3 عمارتوں پر مشتمل ہے، ایک موبائل پاور سینٹر، ایک موبائل آکسیجن روم اور ایک گارڈ روم۔ یوں مجموعی طور پر 6 عمارتیں ہیں۔ اس وقت آؤٹ پیشنٹ کی عمارت دوسری منزل پر بنائی گئی ہے، پہلے درجے کی عمارت کی پہلی منزل مکمل ہو گئی ہے، وارڈ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، پہلی منزل پر پاور سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر پروجیکٹ کی پیش رفت بہت ہموار ہے۔ تعمیراتی دشواری کے لحاظ سے پیشہ ورانہ اور تکنیکی اسکولوں کے مقابلے میں ہسپتالوں کا تعمیراتی رقبہ بڑا ہے اور ان کے زمینی حالات زیادہ پیچیدہ ہیں۔ مزید یہ کہ عمارت کی تعمیر کے بعد اس کی دیکھ بھال خاص طور پر پانی اور بجلی کے ساتھ ساتھ طبی آلات اور طبی گیس وغیرہ کی تنصیب کا عمل اسکولوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ گوادر کا خطہ ایک طویل عرصے سے طبی وسائل سے محروم ہے۔ 2015 میں بندرگاہ کے آپریشن اور تعمیر کے لیے سرکاری طور پر ذمہ دار ہونے کے بعد چین نے جمود کو بہتر بنانے کے لیے توانائی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ 2017 میں چینی ریڈ کراس فاؤنڈیشن نے چائنا پاکستان برادرانہ ایمرجنسی کیئر سینٹر کی تعمیر میں مدد کی۔ چینی طبی کارکنوں کی رضاکارانہ ٹیم گوادر میں تعینات ہے اور اسے طویل مدتی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ چونکہ 2018 کے دوسرے ہاف میں گوادر فری زون اور بندرگاہ کے علاقے میں چینی مستقل رہائشیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، اس لیے طبی ٹیم نے اس وقت بنیادی طور پر مقامی باشندوں کے لیے کام کیا۔ فقیر پرائمری اسکول ایک پرائمری اسکول ہے جسے چین کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اس میں داخل ہونے والے سینکڑوں طلباء کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے۔ ایمرجنسی سینٹر کے چینی ڈاکٹر جتھوں گروپوں میں ان بچوں کا مفت طبی معائنہ کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایک چینی ڈاکٹر کی طرف سے دی گئی وائٹ ریبٹ کریمی کینڈی کھانے کے بعد خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے مانوس چہروں کو دیکھ کر وہ بچے جلدی سے اپنے خوف کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کووڈ-19 نے 2020 میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان میں کیسز کی تعداد میں اضافے کے ساتھ گوادر پورٹ پر وبا کی روک تھام اور اس پر کنٹرول بڑھ گیا۔ اس صورتحال میں چین کی ریڈ کراس سوسائٹی نے مئی میں طبی امدادی ٹیموں کی چوتھی کھیپ پاکستان روانہ کی۔ وبا کے دوران طبی ٹیم گوادر پورٹ کے شفاخانے میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہی اور مقامی لوگوں کو طبی خدمات فراہم کرتی رہی۔ دونوں ممالک کے معماروں کی مشترکہ کوششوں سے گوادر بندرگاہ روز بروز مصروف ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیمی اور طبی سہولیات کی تکمیل سے گوادر بندرگاہ مستقبل میں ہمہ گیر تبدیلیوں کا آغاز کرے گی۔ گوادر ہسپتال مستقبل میں مقامی لوگوں کو فائدہ دے گا۔ چین پاکستان دوستی اور تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پس منظر میں گوادر ہسپتال کی تکمیل سے مقامی طور پر دستیاب طبی آلات اور تکنیکی سطح میں بہت بہتری آئے گی۔ مقامی لوگوں کو بہتر طبی سہولیات حاصل ہوں گی جس سے ان کی صحت کی صورتحال بہتر ہوگی اور ان کے سماجی اور معاشرتی حالات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان میں ماہی گیری اور سمندری غذا کی صنعت کا دار و مدار زیادہ تر خود انحصاری پر ہے۔
نیز آبی مصنوعات کو محفوظ بنانے اور ان کی نقل و حمل کی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ان کی برآمدات کو منافع بخش کاروبار نہیں سمجھا جاتا، اس لیے مقامی تاجر اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تاہم پاکستانی آبی صنعت چینی سرمایہ کاروں کے لیے ہمیشہ سے بڑی پرکشش رہی ہے۔ پاکستان کی ماہی گیری اور اس سے جڑی دیگر صنعتوں کو کیوں کر بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور معاشی ترقی کے نئے دروازے کھولیں۔ براہ کرم رپورٹ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا جیسے وہاں سے مال باہر سے ٹب میں لوڈ ہو کر اندر آیا، تو ابھی ہمارے پاس پہلے فرسٹ گریڈنگ کے لیے آ چکا ہے۔ اب اس میں گریڈنگ ہو رہی ہے، چھوٹا مال جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے، درمیانہ مال الگ ہو رہا ہے، بڑا مال الگ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ آگے فارورڈ ہوتا ہوا چلا جائے گا اور وہ پروسیسنگ کے لیے اگلی ٹیبل پہ پہنچ جائے گا۔ چھوٹا مال اور بڑا مال الگ کر کے ہم اس ٹیبل سے آگے اس کو فارورڈ کر کے دوسری ٹیبل پہ بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سے اس کی پروسیسنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی صفائی پیٹ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس صفائی کے بعد پھر آگے جو ہے پیکنگ کے مرحلے میں چلا جاتا ہے اس ٹیبل سے۔ تو آپ دوسری ٹیبل پہ آئیں گے تو آپ کو دکھائی میں بھی آئے گا، اور اس میں یہ مال ابھی اس کے صفائی کے لیے اس ٹیبل پر آیا ہے۔ یہ صفائی ہونے کے بعد جو ہے گریڈنگ ہوگی اس کی، اور اس ٹیبل سے گریڈنگ پہ جائے گا۔ گریڈنگ کے کرنے کے بعد جو ہے یہ پیکنگ پہ آ جائے گا۔ یہاں کراچی پاکستان میں ماہی گیری کے بہت بڑے کاروباری حضرات میں سے ایک کی فیکٹری ہے۔ ترجمان ہمیں ماہی گیری کے بعد آبی مصنوعات کے پروسیسنگ اقدامات متعارف کرا رہے تھے۔ پیکنگ کے پروسیس سے یہاں سے گزرنے کے بعد جب مال ہمارا پیک ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے لے جا کے فریز کر دیتے ہیں اس میں کولڈ اسٹوریج میں، جو کہ میں آپ کو کولڈ اسٹوریج بھی دکھاتا ہوں اپنے۔ گریڈ وائز جو ہے پیکنگ کے بعد ہم لوگ اس کو فائنل پروسیس کے لیے کولڈ اسٹور میں دے دیتے ہیں تاکہ مال اپنے ٹیمپریچر کو میٹ کر کے پراپر فریز ہو جائے، اپنے ٹیمپریچر کو میٹ کرے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا کام ہے۔ کچھ سمندری غذا مقامی خریداروں کو فروخت کی جاتی ہے اور کچھ برآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سی فوڈ جا رہا ہے آپ کا ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں تو ہمارے دروازے سے لے جاتے ہیں اور کمپنی کے دروازے پر اتارتے ہیں چائنا کے اندر، تو -18 پر وہ مینٹین ہوتا ہے۔ اور یہاں سے جو سی فوڈ ہے وہ ریبن فش ہے، کروکر ہے، سول ہے، ریبن فش ہے، کٹل فش ہے، اسکیوٹ ہے، بڑی پیمانے میں بڑی کوانٹٹی سے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے چائنا۔ اور انشاءاللہ اتنی بڑی کھپت ہے جو چائنا ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارا ایک خریدار ہے سمجھ لے۔ اور چائنا ہمیں کہ یورپ تو ہم بند ہے، تو چائنا کا ہی سپورٹ ہے جو ہم اپنا ایکسپورٹ کو ہم ماشاءاللہ بڑھا رہے ہیں۔ حال ہی میں یورپ اور امریکہ کو آبی مصنوعات کی برآمد پر پابندیوں کی وجہ سے پاکستانی برآمد کنندگان چینی مارکیٹ کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ چینی مارکیٹ میں پاکستانی جھینگا، کٹل فش، ربن مچھلی اور لابسٹر بہت مقبول ہیں۔ مزید برآں برآمدات کی مقدار میں کافی مثبت اضافہ ہوا ہے۔ تو لوکل مارکیٹ کے اندر بھی جھینگا ہمارا بہت کھایا جاتا ہے ستمبر کے بعد۔ ستمبر سے لے کے آپ سمجھ لیں مارچ تک تو اچھی کوانٹٹی کھائی جاتی ہے پورے پاکستان لیول پر، اور باقی تو زیادہ 90-95% تو ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹوٹل۔ ہم نے چائنا ایکویٹک پروڈکٹس پروسیسنگ اینڈ مارکیٹنگ الائنس سے سیکھا ہے کہ چین میں دیگر آبی مصنوعات کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے جھینگے کی کھپت میں سال بہ سال اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے کہ یہ کافی سستا ہے، پہلے کی طرح مہنگا نہیں ہے۔ کیکڑا کھانا مہنگی چیز کے بجائے عام لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے اور پکانا بھی آسان ہے۔ اس وقت ہمارا معیار زندگی بہتر ہوا ہے تو چین اچانک دنیا کا سب سے بڑا خریدار بن گیا ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے نا، پہلے ہم لوگ ہیڈ آن شریم ایکسپورٹ کرتے تھے چائنا، کچھ ٹائم میں نے جاپان بھی کیا تھا۔ ابھی یہ جو اپنا فارم کا جھینگا ہے، جو فارم کی شریم میں وہ اتنا اسٹرونگ ہوتی ہے تو وہ لوگ کو چمک بھی اس کے اندر ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں چائنا بھی ابھی فارمنگ جھینگے پر آ گئی ہے۔ ہمارا جو جھینگا ہے سمجھو آرگینک جھینگا ہے، سی واٹر کا جھینگا ہے، اور آپ سمجھ لیں بالکل کلیئر واٹر کا جھینگا ہے، اوپن سی کا جھینگا ہے۔ تو اس کو بھی یہ چاہے تو ہم اس کو ہیڈ آن دے سکتے ہیں اچھی کوالٹی کے ساتھ۔ جب لائف ہوگا اور لائف کو یہاں پیک کریں گے تو سیم یہ جھینگا جیسا فارمنگ کا ہے تو اسی ٹائپ کا وہ جھینگا بن سکتا ہے۔ تو وہ ابھی ٹیکنالوجی میں بہت کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے فلیک آئس بھی 1 لاکھ کلو کا لگایا ہے، 1 لاکھ کلو فلیک آئس مل گئی، اور -20 ٹمپریچر ہوگا آئس کا، تو ہم مال کو آرام سے سلا کے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ مال آیا تو ہمارا مارکیٹ کے اندر بھی
یہ ایکسپورٹ ہوگا اور آپ سمجھ لیں جتنے ہمارے یہاں ریسٹورینٹ ہے کلب ہے اس کے اندر بھی یہ جھینگے آپ کو لائیو ملیں گے۔ پاکستان کی ماہی گیری غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اہم کشش رکھتی ہے، خاص طور پر سی پیک کے بعد سے چینی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ چائنا انویسٹر کے لیے اٹریکشن تو ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ روزگار اور بڑھے گا، وہ تو یعنی کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ اب مثال کے طور پر گوادر کی مثال لے لیں تو گوادر میں کئی چائنیز کمپنیاں آج کل انٹرسٹ لے رہی ہیں، کیونکہ سی پیک سے منسلک ہے اور گوادر اس وقت مین ہب ہے، تو وہاں پہ کئی سی فوڈ انڈسٹریاں جو ہے نا، سی فوڈ کمپنیاں چائنا سے وہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو فیوچر میں تو میرے کو لگ رہا ہے کہ کئی چائنیز انویسٹر جو ہے پاکستان میں آ کے بیٹھیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے اور اپنے حساب سے وہ چیزوں کو تیار کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے۔ تو چائنیز انویسٹر کے لیے تو ایک چارم ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری فش جو ماہی گیر طبقہ ہے اس کے لیے بھی چارم ہے، کیونکہ جب باہر کا انویسٹر آ کے بیٹھے گا تو ان کو پرائز اچھا ملے گا۔ چینی سرمایہ کاری کے علاوہ چینی تکنیک بھی بہت مؤثر ہے۔ چین میں پختہ سمندری کولڈ چین فریش کیپنگ پلس ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی ہے اور پاکستانی ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ اس نکتے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ چاہ رہے ہیں نا، جیسے آلریڈی جو یہاں پہ فیکٹریاں ہیں، جتنی بھی فیکٹریاں ہیں جو پروسیس کر رہی ہیں فش یا فش ریلیٹڈ پروڈکٹس، تو وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر چائنا ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتا ہے، مختلف ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں یا فیکٹری مالکان ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے، اور وہ جدید مشینری جو ہے نا ہمیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر چائنیز ایک امپورٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیتا ہے اور جو چیز وہ چائنا میں منگا کے ری پروسیس کرتا ہے اور اس کو اس کی کاسٹ ڈبل پڑتی ہے، اگر وہ یہیں پہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اور وہ چیز یہاں پہ بناتا ہے تو کاسٹ آدھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہ صرف کاسٹ آدھی ہوگی، اس کے علاوہ ہماری جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی ایک دفعہ پھر زندہ ہو جائیں گی، وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ تو ہمیں جو ہے نا چائنیز جو بڑے بڑے جوائنٹ وہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں چائنا میں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی ضرورت ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے تو یہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ چائنا تو بہت مدد کر سکتا ہے۔ چائنا تو ابھی یہاں جو اپنا چھوٹا جھینگا ہے جو کڈی بولتے ہیں، وہ پورا یہاں ڈرائی ہوتا ہے، ڈرائی ہو کے پھر اس کو باقاعدہ یہاں 2-3 فیکٹریاں چائنا سے لگائی ہوئی ہے جو بہت کامیاب ہے۔ جب بھی جھینگا لینڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو بڑی کوانٹٹی کے اندر وہ مال لے کے اس کو ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی کر کے اس کو مال کو چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ریبن فش ہے تو ریبن فش کو کوئی سکھا رہا ہوتا ہے، تو بہت ایسی آئٹم ہے چائنا جو ہم کتنی آئٹم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو چائنا اس کو ڈرائی کر کے اور لے کے جا سکتا ہے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔